बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सवाल। मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। ख़वातीन और हज़रात, कोरोना पे तो बात करनी है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है। हर घर में तकरीबन कोरोना जा रहा है और कोरोना के हवाले से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इफ़ यू नॉट गोइंग टू टेक प्रिकॉशंस तो ये आपके घर में भी आएगा, आपके घर वालों को भी मुतासर करेगा। और इस बार जो कोरोना की वेव है वो पहले से ज़्यादा लीथल है, पहले से बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसको किस तरह से हैंडल करना है इसके हवाले से बात करेंगे, लेकिन शुरू पहले हम सियासत से ही करते हैं। इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक सियासी कमेटी बनाई है नैब कवानीन में अमेंडमेंट्स के हवाले से और इंतखाबी इस्लाहात में के हवाले से। एक तरफ तो उन्होंने वो कमेटी बनाई, लेकिन दूसरी तरफ आज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद की पैसा चोरी के हवाले से। क्या कहा, सुनिए। इतने बड़े बड़े यहाँ अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें, मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं है कितना पैसा है। कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है। हमारे इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, वो बताएं कि ये मुल्क बना क्यों था। अगर यही मुल्क बनना था कि जी टाटा बिरला की जगह या शरीफ और जरदारियों ने अमीर होना था, तो इसका मकसद कोई नहीं था। तो एक तरफ तो शरीफ और जरदारीज का मुकाबला या उनका तकाबुल इमरान खान साहब टाटाज और बिरलाज जो है हिंदुस्तान में दो बड़ी अमीर फैमिलीज उनके साथ कर रहे हैं। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कर्जों के हवाले से हम लोगों ने 35,000 अरब रुपए वापस किए हैं, बैनुल अक़वामी कर्जा जो रियासत पाकिस्तान पर चढ़ा हुआ था, जबकि इन लोगों ने 20,000 अरब रुपए वापस किए थे। तो जब हमने इतनी बड़ी तादाद में कर्जा वापस किया है तो फिर तालीम के लिए, सेहत के लिए और दीगर मामलात के लिए हमारे पास पैसे बचते नहीं है। ये भी सुनो। पिछले नून लीग के 2.5 साल में उन्होंने कितना कर्जों पे सूद वापस किया था? 3,000 अरब। हमने अपने 2.5 साल में कर्जों पे कितना सूद अब तक वापस कर चुके हैं? 6.2 ट्रिलियन, यानी दुगने से ज्यादा। 6.2 ट्रिलियन हमने वापस किया है, उन्होंने इसी टाइम में 3 ट्रिलियन वापस किया। सूद के साथ जो हमने लोन रिपेमेंट्स किए हैं, उन्होंने अपने 2.5 साल में कितनी रिपेमेंट्स की थी? लोन प्लस इंटरेस्ट 20 ट्रिलियन, 20,000 अरब। हमने अभी तक कितनी की है? 35,000 अरब। तो इमरान खान साहब एक तरफ तो अपनी मजबूरियां बता रहे हैं, दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का एक ट्वीट है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। पीडीएम में जो अब दराड़ पड़ी है वो गहरी होती चली जा रही है और पीडीएम का शराजा बिखरता हुआ नजर आ रहा है। मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया वो ये है जी कि नो रफ डे एट ऑल, पर्टिकुलरली व्हेन यू नो व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाई। टू बी ऑनेस्ट, द वन हु शुड बी रियली वर्रिड, यानी कि बात हो रही थी ना, किसी ने ट्वीट किया कि अब तो ये ऑपोजिशन वाले बड़े परेशान होंगे क्योंकि पीडीएम में दराड़ पड़ी है। तो उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं है। ईमानदारी से अगर मैं कहूँ तो द वन हु शुड बी रियली वर्रिड इज द सिलेक्टेड। उसको परेशान होना चाहिए जो कि सिलेक्टेड है, बिकॉज ही इज बीइंग सीन एज अ स्पेंट फोर्स। यानी कि जो सिलेक्टेड है, इमरान खान की तरफ इशारा करके वो कह रही हैं कि उनको अब तसव्वुर किया जा रहा है कि इसको हम इस्तेमाल कर चुके हैं। जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, मरियम नवाज ये कह रही हैं कि इमरान खान जो सिलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टर्स उनके हवाले से अब ये सोच रहे हैं कि इनको हम इस्तेमाल कर चुके हैं। एंड हिज सब्स्टिट्यूट इज बीइंग फॉस्टर्ड, यानी कि इनका जो मुतबादिल है सिलेक्टेड का, उसको अब तैयार किया जा रहा है। ये पीपल्स पार्टी की तरफ इशारा है और मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी के ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम है जो मरियम नवाज साहिबा ने आज लगाया। वो जो थोड़े दिन पहले आपस में शीरो शकर थे कि हम बहन भाई हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, वो अब एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने पे बात आ गई है। बाय द वे, आई एम नॉट लाइकिंग द ट्वीट बट रिस्पॉन्डिंग डायरेक्टली। तो ये तो डायरेक्टली पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा दिया उन्होंने कि पीपल्स पार्टी अब एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल गई है, एस्टैब्लिशमेंट उनको तैयार कर रही है। मरियम नवाज साहिबा ये कह रही है। लेकिन थोड़े दिन पहले पीडीएम जब कराची में जलसा कर रही थी, मरियम नवाज साहिबा तब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को किस तरह से मुखातिब कर रही थी और क्या कह रही थी उनके बारे में, उनकी वालदा के बारे में, अपने वालिद साहब के हवाले से, ये जरा सुनिए। बिलावल मुझे अपनी बड़ी बहन की तरह रिस्पेक्ट देता है। जब वक्त आएगा तो हम इंतखाबी मैदान में जब उतरेंगे तो हम एक दूसरे के हरीफ भी होंगे, लेकिन हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं होंगे। हम एक दूसरे की तज़हीक नहीं करेंगे। क्यों बिलावल? आपकी वालिदा ने आपको यही सिखाया। आपकी वालिदा शहीद होने से पहले मेरे वालिद के इतने करीब आ गई थी, वो बहन भाई का ऐसा रिश्ता बन गया था जो आज मैं और बिलावल निभा रहे हैं।
اور بلاول آؤ مل کے آج یہ وعدہ کریں کہ ہم مخالفت میں کبھی اتنے آگے نہیں جائیں گے جو روایات آج عمران خان اور اس کی جماعت نے ڈال دی ہیں، اس کے جو 200 ترجمانوں کی فوج نے ٹی وی پہ ڈال دی ہیں. آپ وعدہ کرو کہ ہم انتخابی میدان میں لڑیں گے لیکن آپس میں نہیں لڑیں گے انشاءاللہ تعالی، عزت کریں گے ایک دوسرے کی. تو یہ آپ سن رہے تھے ایک بہن کے جذبات اپنے بھائی کے بارے میں، اور وہ کہہ رہی تھی جب ہم الیکشنز بھی لڑیں گے ایک دوسرے کے خلاف تو ایک دوسرے کی تضحیک نہیں کریں گے. لیکن اسی بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ اب اس کو تیار کیا جا رہا ہے، یہ اگلا سلیکٹڈ ہوگا، یہ متبادل ہے ابھی کے سلیکٹڈ کا، اور یہ صورتحال ہے جی ہماری سیاست کی. اچھا جی، اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا ہوں. پاکستان مسلم لیگ نواز سے رانا ثناء اللہ صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. پاکستان تحریک انصاف سے علی نواز اوان صاحب، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں. سر آپ کو بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. جنرل امجد شعیب صاحب ڈیفنس اینالسٹ ہمارے ساتھ ہوں گے جی، اور تھوڑی دیر میں عرفان قادر صاحب سابق اٹارنی جنرل بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو رانا ثناء اللہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. رانا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کا یہ جو ٹویٹ ہے آج کا، جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ سلیکٹڈ جو ہے اس کو پریشان ہونا چاہیے کیونکہ نئے اس کا جو متبادل ہے، یعنی کہ اگر عمران خان کو وہ سلیکٹڈ کہہ رہی ہیں تو اس کا متبادل بھی تو سلیکٹڈ ہی ہوگا نا رانا صاحب. تو وہ کہہ رہی ہیں کہ اگلا جو سلیکٹڈ ہے اس کو تیار کیا جا رہا ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے اوپر ڈائریکٹ الزام لگا رہی ہیں، بلاول بھٹو زرداری پہ، زرداری صاحب پہ مریم نواز صاحبہ. دوسری طرف جو میں نے شارٹ سنوائے وہ آپ نے سنا، تو ان دونوں چیزوں کو آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں رانا صاحب؟ جی بالکل، ان دونوں چیزوں میں ریکنسیلیشن جو ہے وہ بدرجہ اتم موجود ہے. اسی لیے تو آپ کو اتنی وضاحت اور اتنی تشریح اور اتنا زور لگانا پڑا ہے. جو مریم نواز صاحبہ نے بات کی ہے، انہوں نے جو آپ نے ان کی سپیچ غالباً کراچی کے حوالے سے آپ نے نشر کی ہے، جی جی، تو اس میں انہوں نے اس بات کو کے امکان کو تو انہوں نے رد نہیں کیا کہ اگر دو سیاسی جماعتیں آج کسی ایشو کے اوپر اکٹھی ہیں تو کل ان کا اختلاف ہو سکتا ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف سمت کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سے تضحیک یا ذاتیات کے اوپر اس طرح سے جس طرح کا وتیرہ جو ہے یہ موجودہ حکومت یا جو سلیکٹڈ ٹولہ ہے اس کا ہے، تو ہم یہ نہیں کریں گے. تو اگر انہوں نے وہی بات کی ہے جو آپ اپنی تشریح میں بیان کر رہے ہیں، حالانکہ کیونکہ ان کی ٹویٹ میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، اس میں انہوں نے براہ راست جو ہے وہ کسی کا حوالہ نہیں دیا. لیکن اگر آپ تشریح میں جا کے اگر یہی حوالہ بھی سمجھ رہے ہیں تو پھر بھی انہوں نے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے یا جو اپنا ریفرنس استعمال کیا، تو وہ ایک ایسا ہی طریقہ تھا کہ آپ کسی کے اوپر اگر کوئی بات کرتے بھی ہیں تو اس میں آپ اس حد تک آگے نہ جائیں کہ اس سے تضحیک کا پہلو نکلے. باقی جہاں تک سلیکٹڈ کا بات ہے، تو جب ایک سلیکٹڈ ہے تو متبادل تو پھر اسی وقت ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ سلیکٹ کرنے والے ایسے نہیں کرتے میں ایک کو سلیکٹ کر کے تو پھر اس کے وہ غلام بن جائیں، وہ سیکنڈ جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی رکھتے ہیں، وہ تو ہوگا. اچھا رانا صاحب، آپ نے کہا کہ میں نے جو تشریح کیا اس تشریح کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو میں نے خود سے آئیڈینٹیفائی کیا، یہ میری تشریح کی وجہ سے ہوا ہے. تو آپ تشریح کر دینا، ان کا اشارہ کس کی طرف ہے پھر، اگر پیپلز پارٹی کی طرف یا بلاول صاحب کی طرف نہیں؟ دیکھیں، جب ان کا اشارہ کسی طرف نہیں ہے تو مجھے یا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ ہم تشریح کر کے تو ان کے ٹویٹ میں ایڈ ان کریں. اگر انہوں نے اس بات کو واضح کرنا ہوا، اچھا اشارہ ہے ہی نہیں کسی طرف رانا ثناء اللہ صاحب، اشارہ ہے ہی نہیں. معاملہ یہ ہے کہ نہیں، دیکھیں نا، اشارہ اگر ہے تو اس کو ایڈ ان کرنا جو ہے نا، یہ میرا اور آپ کا کام تو نہیں ہے نا. اب آپ ایک اپنا ٹویٹ کریں اور اس کو آگے جو ہے وہ میں خود اپنے پاس سے چلا دوں. جو بات آپ کہنا چاہتے ہیں، جس حد تک کہنا چاہتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، آپ کا موقف جو ہے وہ آپ کا موقف ہے. اگر اس کو میں اپنی کسی انداز سے بیان کرنا چاہتا ہوں، گورنمنٹ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اس ٹویٹ کی تشریح کرتے ہیں. جی علی نواز اوان صاحب. تھینک یو نتشام. پھر تو ہم کہتے ہیں چور ڈاکو، تو پھر ان کو اسی طرح ان کو اپنے اوپر نہیں لے کے جانا چاہیے. اس چیز کو جو چور ڈاکو وہی سمجھیں گے نا ہم چور اور ڈاکو. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں
کہ یہ ایک ان نیچرل الائنس تھا. آپ کو میں یہ بتا رہا ہوں, اور دونوں پارٹیز کا آپ پچھلا پورا ماضی اٹھا کے دیکھ لیں. جو آج یہ پرچے فیس کر رہے ہیں, جو پرچے ان کے اوپر چل رہے ہیں, جن کے اوپر یہ ٹرائل ہو رہے ہیں, وہ کس نے بنائے؟ اس کے بعد انہوں نے سی او ڈی کیا. سی او ڈی کے بعد کیا کیا؟ ایک پارٹی نے مشرف کے ساتھ ڈیل کی, اس کے بعد دوسرا کالا کوٹ پہن کے عدالت چلا گیا. اور یہی ہونا تھا. ہونا یہ تھا کہ دونوں لوگ آپس میں, ہوتا نہیں ایک رنگ میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں, کیونکہ سٹیکس ہوتے ہیں, اس کے اندر مفاد ہوتا ہے, کون آنکھیں جھپٹے گا اور دوسرا اس کو کھا لے گا. ان کے اندر یہ سسٹم چل رہا ہے. اب ان کو لیڈ کون کر رہے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان. اگر آپ پیچھے چلیں جائیں, مشرف کی پریزیڈنشیل الیکشن تھے اور فضل الرحمان سے پی ڈی ایم ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ وہ استعفے دیں گے اور کے پی کی اسمبلی توڑ دیں گے, اور ان کو یاد ہے انہوں نے پہلے ووٹ دلوایا اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا میں اسمبلی توڑوں گا. آج وہ چیز وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی سے. یہ سارے ایک ہی طرح کے چٹھے بٹے ہیں, کیونکہ سٹیک ایک ہے, مفاد ایک ہے. آج جیسے ان کا مفاد نکلتا ہے یہ پھر آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں. لیٹس سپوز ابھی بات کریں انتخابی اصلاحات پہ, یہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ یہ نیب اصلاحات پہ کیوں نہیں بات کرنا چاہتے؟ مجھے ایک بات بتائیں, اگر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے اسپیکر کے, ہمیں اعتماد نہیں ہے پرائم منسٹر کے اوپر, تو واٹ از دا وے فارورڈ؟ آپ چاہتے ہیں کہ ہم باہر نکلیں عام پاکستانیوں کے لیے, تو آئیں 1862 جیل مینول پہ اصلاحات لے کے آتے ہیں, آئیں 1863 پینل کوڈ پہ اصلاحات لے کے آتے ہیں, آئیں اس کے ملک کو انتخابی اصلاحات دیتے ہیں. جو آپ کہہ رہے ہیں ہمارا الیکشن چرایا گیا, آپ کہہ رہے ہیں سینٹ الیکشن ٹھیک طرح نہیں ہوا, آئیں اوورسیز پاکستانی اس کو ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں. آپ کو بھی لوگوں نے ووٹ دیا ہے, آپ کو بھی الیکٹ کیا ہے. میں آپ کی مثال دے دیتا ہوں اپنی. ہم نے جتنی اپوزیشن اکیلی پارٹی نے کی ہے, مل کے ہماری اتنی اپوزیشن نہیں کر سکتا. آپ بتائیں, جب 2015 میں نواز شریف صاحب نے کہا میں سینٹ الیکشنز میں ریفارم لانا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کا بیان چلا کے دے سکتے ہیں, انہوں نے کہا کہ بڑا میں ان کا اپوزیشن پراپر اپوزیشن کر رہا ہوں, بٹ جو نواز شریف نے یہ بات کی ہے بالکل ٹھیک ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, آئیں سینٹ الیکشن میں ریفارمز لے کے آتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یمن فوج بھیجنی ہے, اس کے اوپر پارلیمنٹ کا اجلاس بلاتے ہیں. ہم لوگ دھرنے سے اٹھتے ہیں, اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں بالکل ٹھیک اجلاس بلایا, ہم پارلیمنٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, یمن نہیں فوج بھیجنی چاہیے. اے پی ایس ہوتا ہے, ہم دوبارہ کہتے ہیں کہ بالکل اے پی ایس کے اوپر جو لیجسلیشن آتی ہے ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. ہمیشہ سی او ڈی کی بات ہوئی, ہم نے کہا جو اس کے اندر مین چیز بالکل ٹھیک بات ہے, نہیں ہونا چاہیے ان چیزوں کو ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. کا کیونکہ حوالہ دیا تو میں ایک شارٹ چلوانا چاہتا ہوں. چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کا نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے میں سمجھ رہا ہوں, اور واپس یہیں پر آئیں گے, لیکن بھی امپورٹنٹ ہے کیونکہ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ابھی جو ہوا ایونٹ, اس میں انہوں نے کہا, کیا سنیے سر. Realize that unless our own house is in order, nothing could be expected from the outside. Now, after having overpowered the menace of terrorism and tide of extremism, we have begun to work towards sustainable development and improving economic condition of underdeveloped areas. Pakistan Army has contributed tremendously towards this national cause by rebuilding and mainstreaming some of the most neglected areas through massive development drives besides ensuring peace and security. یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے گھر کو ہمیں پہلے درست کرنا پڑے گا. اس کے اوپر میں جنرل امجد شعیب صاحب کا لوں گا اوپینین, لیکن آپ سے ایک سوال کرتے کرتے پھر جنرل صاحب کی طرف جاؤں گا. آپ نے کہا کہ اپوزیشن کیوں نہیں آ رہی اب ٹیبل کے اوپر, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ اصلاحات کے حوالے سے ڈائلاگ کریں ہمارے اوپر. اچھا, پہلے بھی آپ لوگوں نے ان کو کہا, پھر ان لوگوں نے اپنے کوئی پروپوزلس دیے, پھر آپ لوگوں نے کہا کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, یہ این آر او مانگتے ہیں, اور پھر ایک طرف عمران خان صاحب نے سیاسی کمیٹی بنائی ہے اصلاحات کے لیے, دوسری طرف آج انہوں نے تقریب میں جس طرح سے پھر کہا ہے کہ یہ چوری کرتے ہیں پیسہ, یہ وہ لوٹ گئے. اگر یہی بات ہے, ان چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا, پھر یہ تین ساری پی ڈی ایم کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے. انہوں نے کیا باتیں کی ہوئی اپنے ایک دو, شہباز شریف کیا باتیں کرتے تھے, گھسیٹوں گا, پیٹ پھاڑوں گا, پھانسی پہ لٹکا دوں گا, کراچی گھماؤں گا روڈ کے اوپر, لاہور گھماؤں گا, سارے دارالخلافوں میں گھماتے ہوئے لے کے جاؤں گا. ان سے پوچھا گیا ایک شو کے اندر, آپ بیٹھ سکتے ہیں, کہ مرنا بہتر ہے ان کے ساتھ بیٹھنے سے. تو کیا ہوا, فضل الرحمان کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ ساری پارٹی, کیوں کٹھی بیٹھی ہیں؟ پھر اگر ہم پاکستان کے لیے کٹھے, یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ پاکستان کا ووٹر دیکھ رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے لیے نہیں بیٹھ سکتے, آپ نیب لاز کے اندر 35 ترامیم تو کر سکتے ہیں, آپ 1863 پینل کوڈ کے اندر ترامیم کیوں نہیں سجیسٹ کر سکتے؟ 1862 and 1863 and 1860, ٹھیک ہے.
یو آر اے برسٹر, آپ کو زیادہ مجھ سے اس کا چیز کا علم ہے, تو میں یہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, ہم کیوں نہیں بیٹھ سکتے احتشام صاحب؟ لوگ نا دیکھیں نا, آج جین میلول چینج کرتے ہیں, آج 86,000 لوگ جیلوں کے اندر ہیں, ہم کی زندگی بہتر چلیں نہیں کرنا رانا صاحب چاہتے. سے پوچھیں گے ان کی ٹرن پہ. جیل صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں, ایک تو تھوڑا سا پولیٹیکل انالیسس دیجیے گا. یہ جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تشریح آپ کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی طرف ان کا اشارہ ہے مریم نواز صاحبہ کا, آپ کو بھی یہ لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ نہیں ہے؟ اور جب مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جو سلیکٹڈ ہے اس کو فکر مند ہونا چاہیے کیونکہ اس کے متبادل کو تیار کرنا شروع کر دیا ہے تیار کرنے والوں نے, تو کیا یہ بلاول صاحب کی تصدیق نہیں ہے اگر اشارہ ان کی طرف ہے؟ جین صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا بھی اندازہ یہی ہے اور یہی تھا کہ یہ اشارہ ادھری ہے. آپ کچھ اور بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ بالکل واضح نام نہیں لیا گیا, لیکن چونکہ اس وقت یہی ایک پارٹی تھی جو کہ کچھ مختلف رستہ اختیار کر رہی تھی اور جس پہ باقیوں کا اتفاق نہیں تھا, تو لگتا یہی ہے کہ اشارہ اسی طرف تھا. اب بات یہ ہے کہ اگر کل کو مطلب یہ ایک جلد بازی میں بات کی گئی ہے, اگر مثال کے طور پہ انہوں نے 4 یا 6 اپریل کی کوئی تاریخ دی ہے اور اس وقت وہ آ کے کہتے ہیں کہ جناب ہم بھی تیار ہیں استعفوں کے لیے آپ کے ساتھ, تو پھر آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ ٹویٹ واپس لیں گے؟ تو میرا خیال ہے یہ ساری جو بدمزگی پیدا ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ ہم جلد بازی میں کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں ایسا جس سے کہ پھر آپ کو وہ یہ الفاظ واپس لینے پڑتے ہیں. اور بے شمار یہ پی ڈی ایم کی تحریک کے دوران بھی اور اسی طرح حکومت کی طرف سے بھی. اب آگے جو آپ نے چیف آف آرمی اسٹاف کا جو سارٹ ایک سنایا, اس کو اگر میں سامنے رکھوں تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز بھی, بہت سارے لوگ, بہت سارے ہمارے لیڈر کہتے بھی رہے ہیں کہ اگر آپ کو باہر سے خطرات ہیں ان کا مقابلہ کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اندرونی طور پہ مضبوط ہونا ہوگا. اندرونی مضبوطی جو ہے وہ آپ کا اتحاد ہے. وہ تمام باوجود اس کے کہ کشمیر کا مسئلہ یا کوئی اور ایسے جب مسائل ہوتے ہیں تو ہمارے ساری پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی ہو جاتی ہیں, لیکن بظاہر وہ جو آج دن نظر آ رہا ہے یا آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یوں ہی لگتا ہے کہ اندرونی طور پہ ہم انتشار کا شکار ہیں, جو کہ باہر کے ملکوں کو یا باہر آپ کے دشمنوں کو کوئی اچھا امپریشن نہیں دے گا, یا ان کے حوصلے بڑھیں گے کہ ان کو اندرونی طور پہ ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ اس میں ماحول کو, پولیٹیکل ٹیمپریچر کو کم کیا جائے. اب اس میں حکومت کے اوپر ایک ذمہ داری زیادہ آتی ہے نسبتاً. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا فیوٹائل سا قصہ ہے کہ آپ ہر روز کسی کو چور کہتے رہیں یا کچھ کریں. ایک احتساب کرنا بالکل ضروری ہے, سب سے پہلی پرائرٹی ہے, اور پی ٹی آئی کا تو وہ منشور ہے, لیکن وہ احتساب جو ہے وہ نیب نے کرنا ہے. وہ ادھر سلسلہ چلتا ہے, وہ چلتا رہے. اس سلسلے کو آپ نہ اس کو چھیڑ سکتے ہیں, نہ خراب کر سکتے ہیں, نہ ٹھیک کر سکتے ہیں. وہ جو کر رہے ہیں وہ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں. تو آپ کیوں بلا وجہ اس چیز کو بار بار کہہ کے کہ چور ہیں چور ہیں؟ آپ اگر ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ تو آپ کے ہاتھ میں تو نہیں ہے کچھ پھر. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھنڈا کرنا ضروری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ, آپ کو یہ لگتا ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو چور ڈاکو کی گردان اتنی زیادہ ریپیٹ نہیں کرنی چاہیے, یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں, بڑا دیکھیں میں ایک چیز بتاؤں, جو یہ سلیکٹڈ کا نعرہ اور یہ جو چیزیں لگیں, اس میں بھی پی ٹی آئی نے ایک بڑا ایکسیسو کام کیا ہے. جو وہ ہر وقت ایک راگ الاپتے رہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور ہم ایک پیج پہ ہیں. یہ ایک پیج پہ ہوتی ہے حکومت, کیونکہ آپ نے ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی بنائی ہوئی ہے, وہاں بیٹھ کے آپ ایک کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں, لیکن اس کو بار بار کہنے سے آپ کا ایک امپریشن غلط جاتا ہے. نتیجہ یہ کہ آپ ادارے کو بھی اپنی ہی ایک غلطی کی وجہ سے اس کو بھی آپ کنٹروورشل بنا رہے ہیں. تو میرا خیال ہے تھوڑا سا دونوں سائیڈ کو سوچنا ہوگا. سلیکٹڈ کا نارہ ختم کرنا رانا ثناء اللہ صاحب, میں جن سے بات ہوں آپ کی طرف واپس, اور اس طرف ضروری ہوگا, بڑا ضروری ہوگا کہ حکومت اپوزیشن کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن شپ ڈیولپ کرے. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اپوزیشن میں کوئی چور ہے, کرپٹڈ ہے, کچھ بھی ہے, وہ آج الیکٹ ہو کے ایک اپوزیشن کی شکل میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں, اور آپ ان کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے, اس کے بغیر ہاؤس چل نہیں سکتا. ٹھیک ہو گیا. رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھیں. رانا صاحب کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے رانا صاحب, یہ جین صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جی گورنمنٹ کو اپنا ہاتھ بڑھانا چاہیے اپوزیشن کی طرف, اور گورنمنٹ نے ہاتھ اپیرنٹلی بڑھی ہے. انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, وہ کہتے ہیں آئیں جی بیٹھ کے انتخاب اصلاحات پر بات کرتے ہیں, نیب قوانین کی امینڈمنٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو کیوں نہیں بیٹھ رہے آپ لوگ صاحب؟
نہیں دیکھیں، گورنمنٹ کو بالکل ہاتھ جو ہے وہ بڑھانا چاہیے، لیکن اپنی زبان جو ہے وہ کنٹرول کرنی چاہیے. جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے اس کو جو ہے وہ کوئی نتھ ڈالنی چاہیے. اور اس کے بعد جو ہے ایک مہذب طریقے سے دیکھیں. ماضی کی باتیں جو ہے نا، ماضی کی باتیں تو ٹھیک ہے، یہ آج کی بات جو ہے وہ اگر آپ نے کل بات کرنی ہے تو پچھلی بات جو ہے اس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ رجوع کرنا پڑے گا یا اس کو فراموش کرنا پڑے گا. یہاں پہ جس کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہتے تھے اس کے گھر میں دھکے کھاتے رہے ہیں. جس کو چپڑاسی کہتے تھے اس کو وزیر داخلہ بنایا ہوا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ کسی کو تانا دینے سے پہلے جو ہے نا وہ اپنی طرف بندے کو دیکھ لینا چاہیے. اس میں سارے ہی تمام سیاسی جماعتیں بشمول میری جماعت کے سب کا جو ہے وہ یہ اسی طرح سے ہوتا ہے کہ ایک وقت میں ایک موقف ہوتا ہے، اور آنے والے وقت میں جو ہے اس موقف میں جو ہے وہ حالات کے مطابق جو ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ سیاست بدلتی نہیں ہے تو یہ تو پھر چینجز جو ہیں وہ ہوتی ہیں. آج کچھ لوگ آپ کے ساتھ مفادات کھڑے کے ہیں، مطابق ہو آپ سکتا کہہ رہے ہے ہیں کہ پھر آپ ان چینج کے کرنی خلاف پڑ جو ہے جاتی ہے اسٹریٹجی. وہ الیکشن نہیں، مفادات کے بغیر بھی ہر چیز میں مفاد ہی نہیں ہوتا. آپ اگر آج کسی کے ساتھ اتحاد میں بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے کل کو آپ الیکشن جو ہے اس کے خلاف لڑیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ جو ہے یہ ہو جاتی ہیں. تو اس لیے حکومت جو ہے اس نے اگر تو ہاتھ بڑھانا ہے تو اس کا بڑا سمپل اچھا جی. طریقہ ہے. اگر کسی کو اس بات کا فہم ہے، دیکھیں اگر آپ بھی تینوں جو ہیں آپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے اور مجھے بھی کیا ہے الیکٹ، تو یہ میرے لیے بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی نامناسب بات ہوگی کہ میں کہوں کہ جی میں تو بڑا صحیح ہوں، مجھے تو لوگوں نے الیکٹ کیا، لیکن آپ تو سارے جو ہیں وہ بس چور ہیں، ڈاکو ہیں، یہ ہے وہ یعنی ہے. کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، رویہ درست کریں. ایک طرف کمیٹی بنائیں، دوسری طرف آج بھی جو سپیچ کی ہے پرائم منسٹر صاحب نے. میں جی بات جی جی. مکمل کر لوں. چند سیکنڈ ہے بریک میں، بریک میں چند سیکنڈ ہے رام صاحب. 350 کے ہاؤس میں 176 بندے ممبر ہیں عمران خان صاحب کے ساتھ. 160 کا لیڈر ہے میاں شہباز شریف جو لیڈر آف دی اپوزیشن. صرف 16 ووٹوں کا فرق ہے. وہ 16 وہی ہیں جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ بے ضمیر ہیں، یہ ان میں یہ بھی خرابی ہے، ان میں وہ بھی خرابی ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس بارے میں سیریس ہے تو اسے ٹھیک ہے جی، ان سے پوچھتے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں زبان کو لگام ڈالے، اور گورنمنٹ ان سے پوچھتے ہیں جو ہے وہ بات کرنی چاہیے. بریک لینی ہے رانا صاحب، ضروری ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی. ویلکم بیک ٹو سوال. میں نے اب کورونا کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے علی نواز زوان صاحب جواب دینا چاہ رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا تھا سر کہ ذرا زبان کو شیریں کریں، میٹھا کریں. میں وہ الفاظ نہیں بولتا جو انہوں نے کہا. ایکسپیکٹ رانا ثناء اللہ صاحب، میں یہ دیکھیں آج تک پرائم منسٹر صاحب کو کہتے ہیں چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، کیا مختلف کہتے ہیں. کیا 10% زرداری صاحب کو کس نے کہا تھا؟ مجھے بتائیں، میں تو نہیں کہہ رہا. اگر نام آیا ہے پناما میں تو عمران خان صاحب نے جا کے پناما میں خبریں چھپوائی تھی. جو ایون فیلڈ نکلے ہیں، جو سرے نکلے ہیں، وہ کہاں سے نکلے ہیں؟ ڈیلی میل میں آپ کو پتا ہے اس نے کیا کہا تھا جب زرداری صاحب وہاں لینڈ کیے تھے. اور رانا اللہ صاحب صبح ان سے تو مطلب سارے پناہ مانگتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب سے. تو اب یہ دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب سے کیوں؟ معاشرت اتنی بڑی اچھی زبان پائی ہے انہوں نے کہ جب یہ پیپلز پارٹی میں تھے تو جو ان کی چیزیں بیگم نصرت اور مریم کے بارے میں تھی، اگر آپ اس کو اس لائیو ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے، پھر جب یہ نون لیگ میں آئے اور جو انہوں نے عمران خان صاحب کی وائف کے بارے میں، ان کی پرسنل زندگی کے بارے میں، جو پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے بارے میں، اس کے بعد جو مطلب میں آپ کو کیا کیا بتاؤں رانا ثناء اللہ صاحب کا ماشاءاللہ کہ پلوشا کے ساتھ ایک پروگرام کیا اور جو انہوں نے باتیں کی خواتین کے بارے میں، ہمارے دھرنے میں جو خواتین شرکت کرتی تھی ان کے بارے میں کیا کہا انہوں نے. اگر آپ وہ باتیں سن لیں، اب لائیو ٹی وی پہ نہیں چلا سکتے. کبھی عمران خان صاحب نے بلو دی بیلٹ کوئی بات کی ہو؟
آج پورا آپ لائیو چل رہے ہیں نکالیں کہ عمران خان صاحب نے ایسی ہمیشہ جب پاکستان کے اسٹیک کی بات آئے گی عمران خان سب سے پہلے کھڑے ہوں گے. ہم بھی ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ اچھا آپ اب گندا تھو والی پالیٹکس چھوڑ دیں, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آئیں پاکستان کو آگے لے کے چلیں, پاکستان کے لوگ آپ کو سرائیں گے. اگر آپ پھر پی ڈی ایم کا کیا, پی ڈی ایم بنی کیوں آپ سمجھتے ہیں کہ سب پہ پرچے ہونے لگ گئے, سب اندر ہونے لگے تو ہمیں اکٹھا ہونا پڑے گا کہ اب پاکستان کے لوگوں کے لیے اب بنے. کبھی بات سنی ہے کہ مہنگائی کے خلاف نکلی ہو پی ڈی ایم؟ کبھی سنا ہو پاکستان کے پینل کوڈ کے خلاف نکلی ہو پی ڈی ایم؟ کبھی آپ نے سنا ہو کہ کراچی میں پانی اویلیبل نہیں ہے اس کے لیے وہ تو کہتے ہیں مہنگائی کے خلاف ہم نکلے ہیں نا, عام آدمی کے لیے نکلے سر, وہ یہی کہتے ہیں. اچھا, اور نکلتے ہیں اور کہتے ہیں نیب لاز کے اوپر ہمیں بات کرنی چاہیے, یہ کہتے ہیں. سر آپ کے ایکٹ بتاتے ہیں, آپ کے جسٹس بتاتے ہیں. ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں احتشام بھائی, ایک منٹ, آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ یہ رہے ہیں ہم بھی آپ کرتے رہیں تنقید, آپ کی جو ماشاءاللہ اللہ نے آپ کو زبان دی ہے آپ یوز کرتے رہیں, ہم آپ کو نہیں روکتے. پر پاکستان کی عوام کے لیے دیکھیں آج سینٹ الیکشن ہوتا ہے, بدنام کون ہوتا ہے شام بھائی؟ آپ کس کو کرٹیسائز کرتے ہیں؟ سیاستدانوں کو ہی کرتے ہیں نا کہ منڈی لگی ہوئی ہے, لوگ بک رہے ہیں. سر آپ ٹھیک کہتے ہیں, اس میں غلط بات ہی کوئی نہیں ہے, تو اس کو بہتر کون کرے گا؟ لوگوں نے یہ اختیار کس کو دیا؟ آپ لوگوں نے کر دیا. تھینک یو ویری مچ شام بھائی. اور ہم یہ کہہ رہے ہیں جب ہمارے مفاد میں ہے تو وہ لا برا ہے, اور جب ہم دوسرے کے لا مفاد میں ہے تو وہ بہت اچھا ہے. اس طرح تو نہیں چلے گا نا. اچھا, بہرحال آپ نے تنقید کافی کی ہے. تنقید نہیں کی, میں نے حقیقت پہ بات کی ہے. اگر میں نے ایک بات غلط کی ہوتے شام بھائی تو آپ نہیں چلے, آئی ایم ناٹ اے جج, لیکن فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ رانا صاحب کو موقع دیا جائے, وہ جواب دیں اس کے حوالے سے, پھر میں آگے بڑھتا ہوں. جی رانا صاحب. دیکھیں, انہوں نے جتنی بات کی ہے سب جو ہے وہ جھوٹ ہے, اور یہ ان کا وتیرہ ہے کہ یہ خود گند بکتے ہیں, بولتے ہیں, اور جب ان کے گند کو ان کی طرف جو ہے لوٹایا جاتا ہے تو پھر آگے سے جو ہے یہ اس قسم کی جو ہے وہ کہانیاں بیان کرتے ہیں. اب ان کا جو گالی گلوچ برگیڈ ہے, یہ عوام صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ان کا یہ حوصلہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے وہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. عمران خان کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو اس نے تو کبھی جو ہے وہ غلط بات ہی نہیں کی. ابھی یہ کل کی بات ہے کہ کل آپ نے کہا کہ یہ 16 بندے جو ہے انہوں نے ضمیر بیچا ہے, یہ بے ضمیر ہے, یہ ضمیر فروش ہے. ان ضمیر فروشوں سے اعتماد کا ووٹ لے کے آپ بطور وزیر اعظم بیٹھے ہیں. پھر ان یعنی ضمیر فروشوں اور بے ضمیروں کے آپ وزیر اعظم ہیں, اور آپ بیٹھے ہیں اور بڑا آپ جو ہے وہ فخر سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اعتماد کا جو ہے وہ ووٹ لے لیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ تو پھر اسی طرح سے ہے. اگر آپ نے بار بار یہ کہا کہ جی آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, آپ ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے وہ بات نہیں کریں گے, جب ہم نے اب آپ کو کہا ہی نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بات کریں, کس بات کی کمیٹیاں آپ بنا رہے ہیں, کس بات کی آپ وہ کہہ رہے ہیں ہم پاکستان کی بہتری کے لیے بنا رہے ہیں, ریاست پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا آپ نے 2.5 سال کیا ہے, اور جو آپ کے پاس کوئی 2 4 6 مہینے ہیں, آپ جو ہو سکتا ہے آپ سے کریں. کوئی آپ کو نہیں روکتا, نہ وہ اپیل یا ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ 2 4 6 مہینے کہہ رہے ہیں, آپ سے آدھا ٹینیور پڑا ہے رانا ثناء اللہ صاحب, آدھا ٹینیور پڑا ہے ابھی تو. جی نہیں, کوئی آدھا ٹینور نہیں ہے, یہ کوئی آدھا ٹینور نہیں ہے, یہ اگلے 2 4 مہینے کی بات ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ جاتے کدھر کو ہیں. آپ یہ آدھے ٹینور والی بات نہیں ہے. احتشام بھائی انہوں نے جو ان کی مریم بی بی کہتی تھی آریا پار ہوگا, ہم استعفے منہ پہ ماریں گے, لانگ مارچ ہوگا, جنوری تک انشاءاللہ آر پار ہی ہوگا, آپ فکر نہ کریں, آپ کو آر بھی کریں گے پار بھی کریں گے, یہ ہو جائے گا. میں نے ان سے بات کیا کی اور انہوں نے جواب کیا دیا کہ خان صاحب نے کہا زمین فروش موجود ہیں, پیسے لیے گئے ہیں, پیسے دیے گئے ہیں, لوگوں کو خریدا گیا ہے, اس کی ویڈیوز آ گئی. وہ کہتے سچ کیوں بولا؟ رانا ثناء اللہ صاحب کو میں کہہ رہا ہوں جو باتیں یہ کرتے ہیں, کوئی سچ نہیں بولا, کے بارے میں انہوں نے باتیں کوئی سچ نہیں بولا. جو لیڈرشپ کے بارے میں ایک آدمی کا نام بتائیں, آپ کی لائیو ٹی وی پہ وہ دہرا نہیں سکتا. وہ اتنی شرمناک باتیں ہیں کہ یہ سامنے کیا ہو رہا ہے. یہ بات یہ ہے کہ شرمناک تو آپ ہر وقت کرتے ہیں, اور وہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب نے جن لوگوں نے پیسے لیے ان کو کیوں ضمیر فروش کا ہے. شرمناک گفتگو کرنا تو آپ کا وتیرہ ہے. کی سیاست میں جتنی غلاظت ہے یہ نون لیگ کی وجہ سے. 1985 پہ جو نان پارٹی بیس الیکشن ہوئے اور جو لیڈرشپ ایمرج ہوئی, جو اس وقت پارٹی بنی,
آپ دیکھیں پلاٹوں کی سیاست, چھانگا مانگا کی سیاست اور جماعت میں کس نے شروع کی ہے؟ وہ سارا گند جو ہے نا اس وقت کھڑے ہونے اکٹھا کی ہے, سیاست کس نے ایک شروع جگہ کی پہ موجودہ اور اس کا نام ہے پی ڈی ایم. بی بی کی دوسری یہ گورنمنٹ گند کا کس طرح مجموعہ ہے ٹاپل ہوئی, کس طرح انہوں نے کالا کوٹ پہنا؟ یہ تو مشرف کے خلاف, مشرف سے این آر او, ضیاء اللہ کے ساتھ, جنیجو صاحب کے ساتھ اسی کی کمر میں چھرا گھومتی ہے. جتنی غلاظت ہے یہ نون لیگ کی وجہ سے اور انہی کی منافقت کی وجہ سے, کیونکہ یہ سیاسی جماعت بعد میں نے عمران خان جو باتیں کرتا رہا ہے نا, آگے تھے, جو بندہ کونسلر نہیں بن سکتا تھا سوشل میڈیا پہ اس پڑھی کو ہے آپ ساری, نے وزیر بنا اس کو بھی ذرا دیا, دیکھو, جو وزیر نہیں بن پھر سکتا تمہیں تھا پتہ چلے کہ اسے تم وزیر یہ اعلیٰ کس کی بنا دیا, جو وکالت وزیر کر اعلیٰ رہے نہیں ہو. بن سکتا تو وہ پرائم وہ کیا منسٹر بن کہتا رہا ہے گیا. جنرل یہ مشرف تو کے حال تھے. خلاف, آج بھی وہ دیکھیں کیا کہتا رہا ہے موجودہ جرنیلوں کے خلاف, کہ نواز یہ شریف ہے حال کیبنٹ تمہارا. میٹنگز کرتے تھے اور ساری کیبنٹ میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوتا تھا کہ گاجر کے حلوے میں بادام ڈالنے چاہیے کہ نہیں ڈالنے چاہیے. لیکن جو ابھی آپ دونوں کی معذرت کے ساتھ جتنے آپ دونوں جذبات میں آ کے ایک دوسرے سے بحث کر رہے ہیں سر, اس طرح میری ریکویسٹ جو ضمیر فروش ہے ہمیں ضمیر فروش کہیں گے, ہم ان سے سر بات تو سن لیں, بات تو سن لیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس طرح پھر ضمیر فروشوں کا ووٹ لے کے ووٹ لینے والا بھی ضمیر فروش ہی ہے نا, وہ کیا ہے؟ رانا صاحب ایک سیکنڈ, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کمیٹی بنائی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پاکستان کے مفاد کے لیے بنائی نا کمیٹی, اگر یہی رویہ آپس میں آپ دونوں کرے گا تو پھر اس پہ ڈائیلاگ کیسے ہوگا؟ احتشام بڑا ایزی ہے یار, آپ اس کو اس طرح جج کرو نا. ہم کس لیے بنا رہے ہیں کہ عمران خان نے اگلے سینٹ الیکشن میں, ہماری ٹینیور میں تو اگلا سینٹ الیکشن نہیں آنا, کس کے ٹینیور, جس کی گورنمنٹ بنے گی اس کے ٹینیور میں آنا ہے. ہم کہہ رہے ہیں چیزیں بہتر ہو جائیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ نیب کے لاز میں ترمیم آنی چاہیے کہ جو بیوروکریسی لیکن سر یہی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اتنی سخت تنقید دوسری طرف ان کے کیریکٹر یا ان کی سیاست پہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ڈائیلاگ کی ٹیبل پہ بیٹھیں کیسے؟ اچھا, بڑا اچھی بات کی آپ نے. میں آپ یہ مجھ سے اپنا پوائنٹ لاجیکلی اس طرح اب اس کو لے کے آ رہے ہیں کہ آپ جب مجھ پہ تنقید کریں گے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا کیسے؟ تو پی ڈی ایم کیوں بیٹھی ہوئی ہے ساتھ, کس چیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے؟ ان دونوں نے ایک دوسرے پہ پھول پھینکے تھے, ان دونوں نے ایک دوسرے پہ ایف آئی آرز نہیں کرائیں. نواز شریف, شہباز شریف صاحب کے والد صاحب کو جس طرح گاڑی میں پھینکا گیا, کس کا دور تھا؟ ٹھیک ہے, زرداری صاحب کی زبان کاٹی گئی, عمران خان صاحب نے کٹوائی تھی. کس نے کٹوائی تھی؟ نصرت بی بی محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویریں عمران خان صاحب نے پھینکوائی تھی. انہی پارٹی نے, یہی تو غلاظت لے کے آئے ہیں. تو بات کرنے کا مقصد نہیں, احتجاج میرا پوائنٹ پورا کرنے دے. ہم یہ کہہ رہے ہیں, ہم تنقید کر رہے ہیں, یہ بھی کریں, پر جو پاکستان کے مفاد میں چیزیں ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں. ہم کمیٹی بنائیں گے, ہم اس کے ٹی اوز جاری کریں گے, آپ نے بیٹھنا بیٹھے, نہیں بیٹھنا بیٹھے, ہم لوگوں اب لوگوں کے پاس جائیں گے. ہم نے پوری کوشش کی ہے. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں بیٹھنا, آپ نے بنانی ہے, بنائے رکھے آپ. اچھی بات ہے آپ کی, یہ ہم نے نہیں بیٹھنا. آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں, آپ کو جین صاحب ووٹر دیکھ رہے ہیں. جین صاحب یہ جو ڈیڈ لاک میرے شو میں ابھی ہو گیا بٹوین دا گورنمنٹ بات یہ ہے کہ آپ اس ملک کے مفاد کے خلاف ہیں. آپ اسی لیے فیٹ اپ میں سینٹ کے اندر آپ نے فیٹ اپ بل نامنظور کرایا تھا. پاکستان کی سالمیت کے خلاف آپ ہیں کہ تحریک انصاف ہے. انہیں بھی بات کرنے دیں. ہاں, یہ آپ سے مذاکرات کرنے جو ہے نا, یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے. رانا صاحب اجازت دیجیے گا. دیکھیے یہ لڑائی جھگڑا اپنی جگہ پہ پارلیمنٹ پہ باہر ہوتا رہے, لیکن جو عوام کے مسئلے ہیں, جیسے آپ ابھی ہم بات کر رہے تھے الیکٹورل ریفارمز کی, یہ ہر دور میں یہ ہوتا رہا ہے. اور جب بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں آ کے کوئی سیٹ بیک ہوا ہے تو انہوں نے ہمیشہ الیکٹورل ریفارمز کی بات کی ہے. آج جب یہ آ رہا ہے تو میرا خیال ہے ساری پارٹیز کو کھل کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. اپنا جو اختلافات ہیں وہ رکھیں, اس کو نپٹاتے رہیں, لیکن یہ تو ملک کا مسئلہ ہے. اگر کل یہی کشمیر کا مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے یا کوئی اکانومی کی بات آتی ہے, قرضوں کو اتارنے کا قصہ آتا ہے, یہ قومی مسئلے ہیں, ان کے اوپر تو بات ہونی چاہیے, ان کے اوپر تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے, تاکہ اس کے اوپر جو پالیسی بنائی جائے وہ صرف اس حکومت کی نہیں, یہ 2 سال بعد یہ نہیں ہوں گے, وہ پالیسیز آپ کو کنٹینیو کرنی پڑیں گی آگے. تو نتیجہ یہ کہ آج کی اگر سوچ بچار کر کے کوئی اچھی پالیسیز بنی ہوں گی تو وہ آپ کے لیے بھی کام آئیں گی, جو بھی حکومت میں ہوگا اس وقت. تو میری رائے تو یہی ہے کہ یہ ایشوز جب جو قومی نوعیت کے جب آ جاتے ہیں تو پھر اختلافات ایک طرف رکھ کے اس کو ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے. اور وہ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں جس معاملے کے لیے جس مقصد کے لیے ووٹ دیے ہیں لوگوں نے, پھر وہ بھی مقصد پورا نہیں ہوتا اور ووٹ کے ساتھ پھر یہ زیادتی ہوگی.
ٹھیک ہے، ایک بریک لینی ہے مجھے، بریک کے بعد آئیں گے تو سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ ویلکم بیک ٹو سوال۔ آج سندھ ہائی کورٹ کی طرف سے ایک بڑا عجیب و غریب فیصلہ ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ کتا مار مہم کو لیڈ نہ کرنے پر 2 حلقوں کے 2 MPAs کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ یہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اچھا جی، میں کوئکلی ذرا سا اس کے حوالے سے اپنا پوائنٹ آف ویو دے دوں کہ قانونی طور پہ، آئینی طور پہ اور ایک وکیل کی حیثیت سے مجھے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ بالکل قانون سے متصادم ہے، بیکاز کوئی بھی ممبر آف دا پروونشل اسمبلی، نیشنل اسمبلی یا سینٹ پارلیمنٹیرین ہے، ایک تو سوورینٹی آف دی پارلیمنٹ کا ایک پرنسپل ہے، پھر سیپریشن آف پارٹس کا پرنسپل ہے، تو اس کو اگر آپ نے ڈسکوالیفائی کرنا ہے تو that is not possible on the basis of the performance of that legislator. It is not for the courts to assess the performance of a legislator. It is for the electorate جس کے پاس جاتا ہے وہ ووٹ لینے کے لیے۔ تو اس کے وہ 2-3 طریقے ہیں، ریٹ آف کو وارنٹ ہوتی ہے، 62 ہے، 63 ہے، کوالیفیکیشن، ڈسکوالیفیکیشن۔ لیکن پرفارمنس کے پوائنٹ آف ویو سے میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ کسی کورٹ نے کہا جی کہ ہم MPA کو سسپینڈ کرتے ہیں، MNA کو سسپینڈ کرتے ہیں۔ آئینی طور پہ میری رائے میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ میری رائے تھی اور میں چاہتا ہوں کیونکہ وہ بہت سینئر وکیل ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں، ہم ان سے بھی پوچھیں کہ ان کی اس حوالے سے کیا رائے ہے۔ عرفان قادر صاحب، آپ نے سنا پروپوزیشن، کیا کہیے گا؟ جی میں بالکل 100% آپ کی رائے سے متفق ہوں کہ یہ جو سسپینشن آف ممبرشپ ہے، ایک کسی جگہ پہ کوئی کتا کاٹ گیا تو ڈاگ بائٹ پہ یہ ہائی کورٹ کو اس طرح کا کوئی اختیار نہ کسی قانون نے دیا ہے نہ آئین نے دیا ہے، اور آپ نے بڑی اچھی وضاحت کی سیپریشن آف پاورز کی، اور اس میں یہ لیجسلیٹو ڈومین میں یا ان کی کوالیفیکیشنز، ڈسکوالیفیکیشنز، ان کی اہلیت، ان کی سسپینشن، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہائی کورٹ کے کرنے کی نہیں ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جج صاحبان ہیں جنہوں نے یہ آرڈر کیا، ان کو لا کے بیسک کانسیپٹس جو ہیں اس کے بارے میں بھی وہ لوگ کلیئر نہیں ہیں، اور اس طرح کے معاملات میں یوزلی سپریم کورٹ کی طرف سے ایکشن ہوا کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہندوستان کے ایک بڑے اسٹرانگ جج تھے جسٹس مرکنڈے کاٹجو، اور کاٹجو نے جب اس طرح کے آرڈرز دیکھے انڈیا کے ہائی کورٹس کے، تو انہوں نے بہت خوبصورت وضاحت کی، اور انہوں نے نہ صرف ڈاکٹرن آف سیپریشنز کو ڈیفائن کیا بلکہ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ ججز شوڈ ناٹ اسٹارٹ بیہیونگ لائک ایمپررز اینڈ ججز شوڈ نو دیئر لمٹس، اینڈ ونس دے اسٹارٹ کراسنگ دیئر لمٹس دین یو آر تھروئنگ دی کنٹری انٹو انارکی۔ اور ابھی ریسنٹلی ایک بڑی اچھی ججمنٹ میری نظر سے گزری ہے، ہمارے موجودہ سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس منصور علی شاہ، تو ان کے پاس ایک معاملہ آیا کہ جی ہائی کورٹ کے ایک جج نے آرڈر کر دیا لاہور میں کہ اگر آپ ہیلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ کو پیٹرول نہیں ملے گا۔ اب یہ جو ہے یہ جوڈیشل لیجسلیشن ہے کہ ایک تو وہ خود ہی آپ قانون بنا رہے ہیں، اور پھر لیجسلیشن کے ساتھ ساتھ آپ اس میں اپنی طرف سے اس لیجسلیشن کو صحیح سمجھ کے مینڈمس بھی ایکسرسائز کر رہے ہیں، اور آپ ایگزیکٹو ڈومین میں بھی انٹرفیئر کر رہے ہیں۔ تو بڑی اچھی ججمنٹ دی ہے جسٹس منصور علی شاہ نے، اور بھی کچھ ہمارے ججز ہیں جن کا کہ اس طرح کا جوڈیشل اوور ریچ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک ٹک ٹاک کیس میں ہم نے دیکھا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے یعنی ایک صوبے کا ایک جج جو ہے وہ ایسی چیز کرتا ہے کہ سارے ملک میں وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ چیز بند کر دو۔ فار ایگزامپل خدا نہ خواستہ بس میں یا ٹرین میں اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، کوئی قتل ہوتا ہے، تو کل کو وہ کہیں گے جی پاکستان کی ساری ٹرینیں بند، پاکستان کے سارے انٹرنیٹ بند، پاکستان کی سارے بسیں بند، ایئر لائن میں کوئی اس طرح کی انٹوورڈ انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، پاکستان کی ایئر لائنز بند۔ تو یہ ججز کو کوئی پڑھانا چاہیے، ان کو سکھانا چاہیے، ان کی ٹریننگ ہونی چاہیے۔ میں حیران ہو گیا ہوں، بلکہ میں تو خود چونکہ جوڈیشل کمیشن کا ممبر رہا ہوں، جس طریقے سے یہ سلیکشن ہوتی تھی۔ اور یہ میں آپ کو ایک ضروری بات بتا دوں کہ ہمیشہ ہائی کورٹس اس وقت یہ لمٹس کراس کرتے ہیں جبکہ سپریم کورٹ جو ہے یا تو وہ ایک ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہو،
یا سپریم کورٹ خود اوور ریچ کا شکار ہو. اور اس وقت میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ڈیوائیڈڈ سپریم کورٹ ہے کہ نہیں ہے, لیکن ایک ڈیوائڈ نظر تو آ رہی ہے. ایک سپریم کورٹ میں ڈیوائڈ بھی ہے, اور سپریم کورٹ پیچھے ثاقب نثار سے پہلے وہ جوڈیشل اوور ریچ کا بھی شکار رہی. تو سپریم کورٹ کو ان کو درست کرنا پڑے گا, ان کو سو موٹو ایکشن چیف جسٹس آف پاکستان کو لے کے اس طرح کے سارے فیصلے جس طرح منصور علی شاہ صاحب نے فیصلہ کیا سب کا لدم قرار دینے پڑے گا. صحیح. اچھا ایک چیز میں یہاں پر کہتا چلوں کہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ تمام اعلیٰ عدالتوں کے اور ماتحت عدالتوں کے بھی جج صاحبان ہمارے لیے بڑے قابل عزت ہیں, لیکن جب کوئی فیصلہ آتا ہے اٹ از اے پبلک پراپرٹی, اور اگر آپ اس سے اختلاف کرتے ہیں قانونی طور پہ تو آپ اختلاف کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اپنی رائے دے سکتے ہیں. میں نے یہ فیصلہ پورا پڑھا ہے عرفان قادر صاحب, کچھ باتیں اس فیصلے میں مجھے ٹھیک لگی. مثال کے طور پہ انہوں نے کچھ جو ڈائریکشنز دی ہیں وہ مجھے ٹھیک لگی بیوروکریسی کے حوالے سے, اور جو کنسرن تھا عدالت کا کہ یہ ڈاگ بائٹس کے کیسز اتنے زیادہ کیوں ہو رہے ہیں, گورنمنٹ کیا کر رہی ہے اس حوالے سے. لیکن یہ جو معاملہ تھا سسپینشن کا, اس کے اوپر اختلاف تھا, تو وہ ظاہری بات ہے کہ پھر ہم نے ڈسکس کیا. اور ایک جو بیسک پرنسپل ہے کہ عدالت کا کام قانون کی تشریح ہے, پارلیمان کا کام قانون بنانا ہے, اور انتظامیہ کا کام اس قانون کو نافذ کرنا ہے. تو یہ فیصلہ اس بیسک پرنسپل آف سیپریشن آف پاورز کی خلاف ورزی کرتا ہے. یہی بات ہے نا جی؟ جی دیکھیں, آپ نے جب یہ تمہید باندھی ہے تو ہم سب کو, وکلا کو بھی, میڈیا والوں کو بھی, ایک بڑا پیٹ فکرہ ان کے دماغ پہ بیٹھ گیا ہے کہ بڑے قابل احترام ہیں ججز, بڑے قابل احترام ہیں. یہ تو ایشو ہی نہیں ہے کہ قابل احترام ہے کہ نہیں ہے. قابل احترام تو احتشام امیر الدین اتنا ہی ہے جس طرح چیف جسٹس گلزار ہے. آپ کی کوئی عزت میں کمی ہے؟ آپ آئین کھول کے دیکھ لیں. یعنی آپ لوگوں کا احترام آرٹیکل 2A میں تو سب کا احترام ہے. لہٰذا اگر ججز جو ہیں وہ غلط ہو جاتے ہیں تو ہم ڈر کے مارے ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ بڑے قابل احترام ہے, بڑے قابل احترام ہے. ہمیں ضرورت نہیں ہے اپولوجیٹک ہونے کی. ہمیں لا کا احترام تو ہے نا عرفان صاحب. احترام میں نے دیکھا ہے کہ لا کا احترام جو ہے وہ ملوز خاطر ہی نہیں رکھتے. اچھا, آپ کو میں نہیں کہہ رہا, میں آپ کو کرٹیسائز نہیں کر رہا. نہیں مجھے آپ پتا ہے اپنی جگہ ٹھیک ہیں کیونکہ آپ نے کوئی غلط بات اس طرح سے نہیں کی, لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں جنرلی کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا سا انٹروسپیکشن کریں اس چیز کی. ہمیں احترام قانون کا, آئین کا کرنا ہے. ہمیں وہ لیمٹس جو آئین نے دی ہیں, خاص طور پہ کلوز 2 آف آرٹیکل 175 that no court shall have jurisdiction which is not conferred upon it either by the law or the constitution. عرفان قادر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات. کل اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.